बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई, उसमें पाकिस्तान की जीत, हमारी सारी तवज्जो रही मशरक़ी सरहद के ऊपर। हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ, कैसे उसने अटैक किया, पाकिस्तान ने कैसे दिफा किया, कैसे राफ़ेल जो जहाज़ हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्या अपनी कौम से ख़िताब में कहा, नरेंद्र मोदी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा। हमारी सारी तवज्जो इस सारी सूरत हाल के ऊपर रही, लेकिन बीच में मैं आपको ये भी बताता रहा कि पाकिस्तान की मगरबी साइड पे क्या हो रहा है। आज मैंने मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बताना है कि हमारी जो मगरबी सरहद है, यानी जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात हैं, एक तो कशीदगी रही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, इसमें किस हद तक तब्दीली आई है, कितनी खुशगवार तब्दीली है ये पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर सफारती जो सुबकी है हिंदुस्तान की, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक जो सहफ़रीकी इत्तेहाद बना है, इस पर मज़ीद मैंने बात करनी है और आपको जनरल मुबीन की गिरफ़्तारी की एक बड़ी वजह मैंने बतानी है आज की वीडियो में। एक दो दिन पहले आपको पता है कि पेशावर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जमीयत उलमा इस्लाम की, शुहदाए ग़ज़ा और दिफ़ाए वतन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इस इज्तिमा को टारगेट करने के लिए एक ख़ुदकुश हमला आवर को भेजा गया था। ज़राए ने ये इंकशाफ किया है कि टारगेट जो थे ये मौलाना फ़ज़ल रहमान थे, ये कॉन्फ्रेंस टारगेट थी, लेकिन पुलिस ने बर वक्त इस ख़ुदकुश हमला आवर को पकड़ा, इसने ख़ुद को उड़ाया और 2 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो गए। इस वाक़े की तफसील भी आपको बतानी है। कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, वो भी आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल मुबीन की गिरफ़्तारी के हवाले से। जनरल मुबीन, मैं आपको जनरल मुबीन यानी आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोई फ़ौजी जर्नल हैं जिनको अफ़गानिस्तान में गिरफ़्तार किया गया है। सर जनरल मुबीन, ये उनको अफ़गानिस्तान में कहा जाता है, यानी बड़ा जर्नल मुबीन, इस नाम से ये मशहूर हैं। और ये बेसिकली टिकटॉकर हैं, ये सोशल मीडिया स्टार हैं, बहुत अच्छी फॉलोइंग है इनकी, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, इनके टिकटॉक, इनका जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे ये बड़े मकबूल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके व्यूज़ की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे एक बहस चल निकली है और इस बहस की वजह यह है कि जनरल मुबीन को पिछले दिनों गिरफ़्तार किया गया, अफ़गान तालिबान ने उनको गिरफ़्तार किया और उनको 18 महीने कैद की सज़ा सुनाई है। वो ज़ेर हिरासत हैं और अब 1.5 साल वो हिरासत में गुजारेंगे। जनरल मुबीन इससे पहले भी गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन बहुत जल्द उनको रिहा किया गया। जनरल मुबीन की जो एक ख़ास बात है, अब ज़ाहिर है कि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, तो इसकी एक बुनियादी वजह पाकिस्तान से इनकी नफ़रत है। पाकिस्तान मुखालिफ ये कंटेंट जो है ये क्रिएट करते हैं, पाकिस्तानी सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं। और रिसेंटली जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार काबुल गए 19 अप्रैल को, तो भी उन्होंने इस मौके के ऊपर एक मुख्तसर सी वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और अफ़गानों से कहा कि वो अपनी जेबों का ख्याल रखें, क्योंकि एक बड़ा चोर जो है ये अफ़गानिस्तान आया है। सब अफ़गान भाइयों को मुत्तले किया जाता है कि इसहाक़ डार अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाया है, तो अपनी कीमती सामान, ज़ेवरात और पैसे जेब कुतरों से बचाए। तो इस सारी सूरत हाल के बाद ये वीडियो भी पहुंची, मुख्तलिफ कुछ और वीडियोस पहुंची। एक बहुत नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक वीडियो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी बनाई थी। इसी तरह वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी वो बात करते हैं। और ख़ुसूसन जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं तो पंजाब को निशाना बनाते हैं। वो ना बलूचिस्तान के लोगों को माफ़ करते हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों को वो माफ़ करते हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो है, अब ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते, ना उन्होंने बिगाड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने हमेशा डाले रखा है अफ़गान महाजरीन को, वो लाखों अफ़गान महाजरीन जो इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्योंकि जब उनकी तरफ से ये नफ़रत अंगेज़ किस्म की वीडियोज़ बनाई जाती थी तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था अफ़गान महाजरीन को भी, और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भी उभरते थे और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की जो एक नोयत थी उसमें भी शिद्दत आ जाती थी। कशीदगी में इजाफ़ा जो है वो तो पहले से मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर था, लेकिन ये नफ़रत को हवा देते थे। ये मुख्तलिफ अफ़गान जो TV चैनल्स हैं उनके टॉक शोज़ में भी शिरकत करते थे और वहाँ पर भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो है वो बयान कर रहे होते थे। ये बड़ा
جو ہیں یہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کو. عمران خان ان کی نزدیک میں جو ہے وہ مقبول لیڈر ہیں، اور پاکستان میں اگر ہوں گے تو یہ ان کے لیے بھی بڑے مقبول لیڈر تھے، اور ہمیشہ عمران خان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے، بلکہ جہاں پہ ان کو تقریر کا موقع ملتا تھا تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے تھے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور یہ کسی مخصوص سیاسی لیڈر کی اجارہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ اگر مخصوص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ عمران خان کی پہچان ہے تو یہ جنرل مبین بھی اسی قسم کا اپنی تقریر کا آغاز کرتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ساری ویڈیوز افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون تک پہنچائی گئیں، اور ان سے یہ کہا گیا کہ جی یہ تو افغانوں کی روایات نہیں ہے. اگر کوئی مہمان آتا ہے کسی دوسرے ملک سے آتا ہے تو افغانوں کی اور پشتونوں کی روایات تو یہ ہیں کہ مہمانوں کو بہت زیادہ احترام دیا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ قدر و منزلت دی جاتی ہے. لیکن جنرل مبین اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے موقع پر یہ کام کر رہے ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا. بہت ساری ویڈیوز جو ہیں افغان مختلف رہنماؤں نے بھی دیکھیں، اور وقتاً فوقتاً اس حوالے سے اس ضرورت کو بھی محسوس کیا جاتا رہا اس میں افغانستان کے اندر کہ جنرل مبین کو یہ سلسلہ جو ہے یہ ترک کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا. جنرل مبین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ عرصہ بطور مہاجر پاکستان کے اندر اور پھر پشاور کے اندر گزارا، اور انہوں نے اس دوران مختلف کاروبار کیے. انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار بھی کیے. اب افغانستان میں ان کا شاید بھیڑ بکریوں کا کوئی فارم ہے یا گائے کا کوئی جو ہے وہ فارم ہے، یہ کاروبار کرتے ہیں. یہ بھی بتایا گیا، کسی نے یہ بھی بتایا کہ ان کا کوئی چپلوں کا کارخانہ تھا. مختلف قسم کے انہوں نے کاروبار کیے. کاروبار کرنا آپ کو پتہ ہے کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن اب افغانستان کی ایک عدالت نے ان کو 1.5 سال کی سزا سنائی ہے. یہ گرفتار ہیں، اور یہ پاکستان دشمنی پر مبنی کانٹینٹ جو ہے یہ کریٹ کرتے تھے، اور پاکستان پر جھوٹے الزامات لگاتے تھے، بہتان تراشی کرتے تھے، اور عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی ذریعے سے وہ ویوز حاصل کرتے تھے اور ڈالر کماتے تھے. یہ ان پر الزامات ہیں. اب بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جنرل مبین کے حق میں بولنا انہوں نے شروع کیا ہے. اس فیصلے کو انہوں نے زیادتی ناانصافی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ 1.5 سال کے لیے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ گزاریں. پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات میں ایک اچھی تبدیلی آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان کی بھی اب یہ کوشش ہے کہ ایسی آوازیں وہاں سے نہ ابھریں کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ایک بار پھر سے اس میں اضافہ ہو. تو بہت سارے حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں اب کچھ افغان طالبان کے رہنما جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنرل مبین کو رہا کیا جائے. انہوں نے جا کے سفارش کی. افغان ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ملا حسن اخوند سے انہوں نے جا کے سفارش کی کہ اس کو رہا کیا جائے، لیکن ملا حسن اخوند نے انکار کر دیا. وزیر اعظم جو ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے انکار کر دیا ہے. اب وہاں پہ رہائی کا کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، جس طرح پاکستانی عدالتوں میں ایک طریقہ کار ہے، عدالت میں جب معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر عدالت جب ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کو ریورس بھی عدالت ہی کرتی ہے. اب وزیر اعظم کا وہاں پہ کتنا اختیار ہے یہ اب دیکھنے والی چیز ہوگی. پاکستان اور چین اور افغانستان، ان کا سہ فریقی اجلاس جو پچھلے دنوں ہوا اس کے بھی بڑے خوشگوار اثرات سامنے آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کا میچ روایتی جب دو حریف ہوتے ہیں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، یا افغانستان کا کوئی میچ جو ہے وہ مختلف دفاتر میں گھروں میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اسی طرح افغانستان کے دفاتر میں اور مختلف جگہوں پہ یہ چیز دیکھی گئی، باقاعدہ مانیٹر کی گئی کہ پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی میں کون جیتتا ہے. باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کابل میں جشن منایا گیا پاکستان کی جیت کے اوپر. باقاعدہ پاکستان جو ہے اس کے حوالے سے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا، کیونکہ ہندوستان کے مقابلے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ افغان شہری جو ہیں یا افغان طالبان یہ ہندوستان کا ساتھ دیں. ہاں، سفارتی مجبوریاں ہیں، حکومت کی سطح کے اوپر یہ مجبوریاں ہیں کہ وہاں پہ ہندوستان کا اگر کوئی عہدیدار آتا ہے یا وہاں پہ ہندوستان کی طرف سے کوئی اعلان کیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی مدد کی جاتی ہے، تو یہ بھی روایات نہیں ہیں. یہ سفارتی آداب کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی مہمان سے ملنے سے انکار کر دیں یا کسی ملک کا جو ایک امداد ہے، تعاون ہے، وہ آپ لینے سے انکار کر دیں. بہرحال ایک صورتحال جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جاری ہے. جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں محمد صادق خان، ان کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں. بہت حد تک ہم نے اپنا جو مغربی سائڈ ہے اس حوالے سے پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو اطمینان ہے کہ اب ہمارا افغان سائڈ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے.
مغربی سرحد کے اوپر بھی افغان طالبان کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس قسم کے مسائل نہیں ہوں گے جو چند ہفتے پہلے تک تھے۔ کالعدم ٹی ٹی پی ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی دونوں ملکوں کے مابین ایک انڈرسٹینڈنگ پر اتفاق ہوا ہے اور جس میں مزید آگے جا کے بھی پیش رفت کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک اور واقعہ جو ہے وہ پچھلے دنوں چمکنی کے علاقے میں ایک خودکش حملہ ہوا۔ یہ خودکش حملہ آور جو ہے اس کو مشکوک جانا وہاں پہ پولیس کی موبائل کڑی تھی اور اسی وقت غزہ، شہدائے غزہ اور دفاع وطن کانفرنس جمعیت علماء اسلام کی ہو رہی تھی۔ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کانفرنس تھی، اس میں کتنے بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کانفرنس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ چند ہفتوں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسرائیل اور ہندوستان اصل میں ایک ہیں اور ان کا نشانہ امت مسلمہ ہے، مسلمان ملک جو ہیں یہ ان کا نشانہ ہے۔ اور جس طریقے سے غزہ میں، فلسطین میں ہوا، مولانا فضل الرحمان یہ کہتے رہے کہ جی اگلا نشانہ جو ہے اسرائیل کا یہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے اسرائیلی ڈرونز استعمال ہوئے ہندوستان کی طرف سے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بہت حد تک یہ چیز ثابت ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جس طریقے سے پاک فوج نے جواب دیا، پوری قوم پاک فوج کے پیچھے تھی اور اپنے جوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اور اس بڑے اجتماع میں ظاہر ہے کہ ایک اس طرح کے بڑے اجتماعات جمعیت علماء اسلام نے اس سے پہلے بھی کیے ہیں۔ مینار پاکستان میں اس سے پہلے انہوں نے غزہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا، اس میں جماعت اسلامی نے بھی شرکت کی۔ اب یہاں پہ لاکھوں افراد شریک ہیں۔ یہ جب لاکھوں افراد اس مجمع میں شریک تھے اور اسی وقت پہ ایک خودکش حملہ ہوتا ہے تو سیکیورٹی کے جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے ان خطوط پر اس پہ کام کیا اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مبینہ خودکش حملہ آور تھا یہ اس جلسے کے مقام تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہ ایک پولیس موبائل، چمکنی تھانے کی جو پولیس موبائل گاڑی تھی، وہاں جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے وہاں پہ اس کی تلاشی کی۔ اس دوران کہا جاتا ہے کہ خودکش حملہ آور اور پولیس ایک کانسٹیبل کے مابین گفتگو بھی ہوئی۔ جب اس کی تلاشی لی جا رہی تھی اور اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں سے ہیں، تو وہ نہیں بولا، یعنی اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ جو ہے یہ بھی تحویل میں لیا گیا ہے، اس کی شناخت جو ہے یہ تلاش کی جا رہی ہے کہ یہ کہاں سے تھا، کس نے بھیجا تھا، کیونکہ اس واقعے کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، تو وہ داعش خراسان کی طرف سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اس حملے میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں یہ شہید ہو گئے تھے، 3 زخمی ہو گئے تھے اور ہدف جو تھا یہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا یہی جلسہ تھا اور یا مولانا فضل الرحمان تھے۔ چند ماہ قبل ڈیرہ اسماعیل خان کی ضلع انتظامیہ نے جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں ان کو ایک ایڈوائزری جاری کی تھی، ان کے صاحبزادوں کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی ایک ایڈوائزری جاری کی تھی کہ داعش خراسان نے ایک ٹارگٹ کلر کو ان کے قتل کا ٹاسک حوالے کیا ہے، روانہ کیا گیا ہے، آپ اپنی سیکیورٹی کو مزید سخت کریں۔ تو اس کے بعد مقامی جو رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے، یعنی مرکزی جو قائدین ہیں، صوبائی جو قائدین ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ جس طریقے سے حماس کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا اور غزہ کے حوالے سے اگر پاکستان میں ایک مؤثر آواز ہے فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے عوام کے لیے، تو وہ مولانا فضل الرحمان ہی ہیں۔ اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد ہوا ہے۔ تو ایک جشن کابل میں منایا گیا، مختلف شہروں میں منایا گیا پاکستان کی ہندوستان کے خلاف فتح کے حوالے سے، اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بٹخیلہ مالاکنڈ کے مناظر ہیں۔ افغان مہاجرین نے پاکستان کے اندر پاکستان کی فتح کی خوشی میں اس طرح کے جلسے کیے ہیں، ریلیاں نکالی ہیں، آپ کو پاکستان کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو جناب افغانستان کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے۔ افغان مہاجرین یہاں پہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ افغانستان کا یہ والا جھنڈا استعمال کرتے ہیں، اور امارت اسلامی کا تو ایک سفید جھنڈا ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے، وہ زیادہ تر پاکستان کے اندر نہیں استعمال کیا جاتا۔ کچھ افسوسناک واقعات کی جھلکیوں کی صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تحصیل برمل کے گاؤں اعظم ورسک، یہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے، یہاں پہ 2 پولیو آفیسرز کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، نامعلوم مقام کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے، نوشکی کے علاقے گلنگور میں 4 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ 4 افراد کا تعلق پنجاب سے ہے اور ان کے نام کی تفصیل بھی ہے، اور تعلق ان کا جو ہے یہ پاک پتن سے بتایا گیا ہے، اور 2 افراد جو ہیں ان کا تعلق رحیم یار خان سے، 2 افراد کا تعلق پاک پتن سے بتایا گیا ہے۔
اسی طرح ایک IED بلاسٹ ہوئی ہے آواران میں، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 2 آرمی اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور جو ہے 7 اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے ایک اور علاقے میں، سرا بنگلہ کا علاقہ ہے، یہ پوسٹ ترخنان ہے۔ یہاں پہ ایک جو ہے دستہ گشت کر رہا تھا، تو ملیٹنٹس نے دونوں طرف سے ان پر فائرنگ کر دی، جس میں ایک جو سیکیورٹی اہلکار ہے یہ اس میں زخمی ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک واقعہ ہوا ہے بنو میں، لکی روڈ کے اوپر چکر منڈان میں۔ یہ راج اللہ ولد نامعلوم بیزن خیل کا علاقہ سے ان کا تعلق ہے، اور مسمی اقتدار خان ولد حامد خان یہ بھی بیزن خیل سے ہیں۔ ان پر فائرنگ کی گئی ہے، اس میں راج اللہ جو ہے یہ جاں بحق ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اور اقتدار نامی شخص جو ہے یہ شدید زخمی ہوا ہے۔ اسی طرح خیبر کے علاقے میں تھانہ تیراہ کا علاقہ ہے، وادی تیراہ کا، یہاں پہ حاجی گل مسجد اور پیر میلہ کے مقام پر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ ہوئی ہے۔ اس جھڑپ میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے، اور ایک جو ہے اس میں زخمی ہوا ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک عام شہری جو ہے وہ بھی شہید ہوا ہے۔ 2 خواتین سمیت 7 افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ضلع خیبر کا ہے، پشاور کے ساتھ بالکل متصل ہے۔ جنوبی وزیرستان کی تحصیل لوئر وانا تودا کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین فائرنگ کے نتیجے میں 2 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں، جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اور ساتھ میں ایک دوسرا فیصلہ جو خیبر پختونخوا حکومت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی ایکشن پلان کے تحت تمام ڈویژنل اور ڈپٹی کمشنرز کو ملیٹنٹس کی جائیدادیں منجمد کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جائیدادیں منجمد کرنے کے فیصلے سے متعلق محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے باقاعدہ مراسلہ جاری کیا ہے۔ ان کے سہولت کاروں اور ان ملیٹنٹس کے جائیداد کی اور ان کے خاندان کے افراد کی تمام معلومات جو ہیں یہ نادرہ سے حاصل کی جائیں گی، اور روابط اگر ملیٹنٹ سے ثابت ہوتے ہیں تو ان کی جائیداد جو ہے یہ ضبط کی جائے گی، اور اگر سرکاری ملازمتوں میں موجود ملیٹنٹس کے رشتہ داروں میں کوئی پایا گیا ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات تھے اور کچھ افغانستان کے معاملات تھے۔ تو پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ چل رہا ہے۔ نریندر مودی نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے فی الحال پاز لگایا ہے آپریشن سندور میں، یعنی انہوں نے آپریشن سندور روکا نہیں ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا آپریشن جو ہے بنیان مرصوص جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی فتح جو ہے اس کا اعلان کیا ہے۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے، اور نریندر مودی نے کہا ہے کہ میں POK کے اوپر بات کروں گا، یعنی جو پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہاں جا کے یہ معاملات رکتے ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے مشرقی سرحد ہو کہ مغربی سرحد کے معاملات ہوں، نئی ڈیولپمنٹس کے لیے میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اسی طرح اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔